बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की मग़फ़रत के लिए रोज़ाना ये 3 सूरतें पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरतें मग़फ़रत की ज़मानत है जो वालिदैन को कब्र की सख्ती से बचाकर सीधा जन्नत में ले जाती हैं। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, कायनात का सबसे मुक़द्दस और पुरखलूस रिश्ता माँ बाप का होता है। ये वो हस्तियाँ जो ख़ुद धूप में जल कर हमें छाँव फराहम करती हैं, जो ख़ुद भूखा रहकर हमें खिलाती हैं और अपनी नींदें कुर्बान करके हमें सुकून की नींद सुलाती हैं। माँ की ममता का कोई बदल नहीं और बाप के साए जैसी कोई पनाहगाह नहीं। लेकिन ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत ये है कि वक्त के बेरहम हाथ एक न एक दिन हमसे ये छाँव छीन लेते हैं। जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनके कमरे की वो खाली कुर्सियाँ, उनकी ऐनक, उनका वो मुसल्ला जहाँ वो बैठकर हमारे लिए दुआएं मांगा करते थे, हमें तड़पा कर रख देते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा सरमाया खो दिया। मगर याद रखिए, मौत उनसे हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं करती, बल्कि यहाँ से हमारी ज़िम्मेदारी का एक नया और निहायत अहम दौर शुरू होता है। अब वो उस मकाम पर हैं जहाँ वो ख़ुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ इस इंतज़ार में होते हैं कि उनकी औलाद, जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पिघला दी, आज उनके लिए क्या भेजती हैं। तो मोहतरम अज़ीज़ों, तसव्वुर करें कि इस अंधेरी कब्र का जहाँ ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाज़ा और ना ही कोई साथी। वहाँ इंसान अपनी तन्हाई और बेबसी के आलम में सिर्फ एक चीज़ का भूखा होता है और वह है नूर। और ये नूर वो तोहफ़ा है जो औलाद तिलावत और दुआ की सूरत में अपने वालिदैन को भेजती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के हकूक़ को अपनी बंदगी के साथ जोड़ा। कुरान में इरशाद होता है, और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। हुस्न सलूक सिर्फ उनकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं है, बल्कि उनकी वफ़ात के बाद उनकी बख्शिश के लिए तड़पना और उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाने की कोशिश करना सबसे बड़ा हुस्न सलूक है। जब एक बेटा या बेटी अपने हाथ उठाकर कहती है, रब अरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ऐ मेरे रब इन दोनों पर रहम फरमा जैसे कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की, तो अर्श इलाही लरज़ उठता है और अल्लाह पाक इस मासूमाना दुआ के सदके वालिदैन की कब्र के अंधेरों को उजालों में बदल देता है। वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके लिए सबसे बड़ा सदका जारिया कुरान पाक की वो तिलावत है जो हम उनकी रूह को हदिया करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए और नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ज़रा सोचिए, वो वालिदैन जिन्होंने हमें पहला लफ्ज़ बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो मन मट्टी तले इस बात के मुंतज़िर हैं कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाला कलाम उनकी मग़फ़रत का ज़रिया बने। जब हम कुरान की आयत पढ़कर उनकी रूह को बख्शते हैं तो फरिश्ते एक नूरानी तबक में वो तिलावत लेकर उनकी कब्र पर हाजिर होते हैं। मैयत पूछती है कि ये क्या है? फरिश्ते जवाब देते हैं कि यह तुम्हारी उस औलाद की तरफ से तोहफ़ा है जो दुनिया में तुम्हें याद कर रही है। उस वक्त वालिदैन की रूह को जो खुशी और सुकून मिलता है वो दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर है। मोहतरम अज़ीज़ों, अक्सर देखा गया है कि लोग वालिदैन की वफ़ात के बाद कुछ दिन तो उदास रहते हैं, लेकिन फिर दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अब वो जिस आलम में हैं वहाँ एक एक नेकी की कीमत पहाड़ से ज़्यादा है। क्या ये बेवफाई नहीं होगी? क्या हम उनको भूल जाएं जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी का एक एक पल कुर्बान कर दिया? वो बाप जो तपती धूप में पसीना बहाता रहा ताकि हमारी फ़ीस अदा कर सके, वो माँ जो बीमारी में रात भर जागती रही ताकि हमें सुकून मिल सके। आज उनकी कब्र को हमारी तिलावत की ठंडक की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान में जाबजा वालिदैन के साथ भलाई का हुक्म दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान एहसान फरामोश है, लेकिन एक नेक बख्त औलाद कभी अपने वालिदैन को तनहा नहीं छोड़ती। वो रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम का हदिया पेश करती है ताकि उसके वालिदैन की कब्र में जन्नत की हवाएं चलना शुरू हो जाएं। आज हम जिन 3 सूरतों का जिक्र करने जा रहे हैं, ये सूरतें वो हैं जो कब्र के अजाब के सामने ढाल बन जाती हैं। ये वो कलाम है जो अल्लाह से झगड़ा करता है कि या अल्लाह इस बंदे को मुआफ़ कर दे, क्योंकि इसकी औलाद ने मेरे ज़रिए उसकी बख्शिश मांगी है। कुरान की तासीर से कौन इनकार कर सकता है? यह वो शफा है जो रूह के ज़ख्मों को भर देती है। जब आप अखलास के साथ इन सूरतों की तिलावत शुरू करेंगे
تو آپ خود اپنی زندگی میں برکت محسوس کریں گے، اور آپ کو خوابوں میں یا روحانی کیفیات میں یہ احساس ہوگا کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں اور خوش ہیں۔ یہ روحانی رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ موت کے بعد اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں نور بن کر چمکتا رہے گا۔ اب ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم اپنے والدین کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور روزانہ ان کی مغفرت کے لیے اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ کل ہمیں بھی اس منزل کی طرف جانا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، والدین کی وفات کے بعد اولاد کا نیک ہونا ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اور دائمی سکون کا ذریعہ ہے۔ نیک اولاد محض ایک لفظ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور والدین کے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ نیک اولاد وہ ہے جو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو، جس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس کا ہر عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ جب ایک جوان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، ہر اذان پر مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کی اس نیکی کا ایک حصہ اس کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جنہوں نے اسے نماز سکھائی تھی۔ آپ کا ہر وہ سجدہ جو آپ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کے والدین کی قبر میں نور کے چراغ روشن کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، نیک اولاد ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند ہوں کہ جو بھی آپ سے ملے وہ پکار اٹھے کہ واقعی اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور کسی کی دکھتی رگ پر مرہم رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ بن کر آپ کے والدین تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک شخص کے درجے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ میرے لیے کہاں سے ہیں؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، ذرا غور کریں، وہ والدین جو اب کچھ نہیں کر سکتے، ان کے درجات صرف اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک ایسی اولاد موجود ہے جو اللہ سے ان کی بخشش کی بھیک مانگ رہی ہے۔ نیک اولاد دراصل والدین کے لیے ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کے والدین کو اس کا اجر اسی طرح ملتا ہے جیسے انہوں نے خود یہ کام کیا تھا۔ محترم عزیزو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنے دوستوں، موبائل فون اور دنیاوی تفریحات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ان محسنوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے انہیں بولنا اور چلنا سکھایا۔ یاد رکھیے، آپ کا کیریئر، آپ کی دولت اور آپ کی شہرت والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اگر آپ نیک بن کر ان کے لیے فخر کا باعث بنیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک انہیں نور کا وہ تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والدین اس عظیم اعزاز سے نوازے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی معراج یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے لیے نرم دل ہو، اور ان کے جانے کے بعد ان کے مشن اور ان کی اچھی تعلیمات کو زندہ رکھے۔ جب آپ معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کر جیتے ہیں تو فرشتے اللہ کے حضور آپ کی نیکیوں کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کا ثواب آپ کے والدین کی روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو قبر کی دیواروں کو بھی چیر کر اثر دکھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین قبر کے امتحان میں سرخرو ہوں اور جنت کے اعلیٰ باغات میں سیر کریں، تو خود کو گناہوں سے بچائیں اور نیکی کی راہ پر گامزن رہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، ہم کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا ثواب کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں گزرے گا، وہ آپ کے والدین کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ نیکی صرف تسبیحات میں لینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور معاشرے میں امن پھیلانا بھی والدین کے لیے صدقہ ہے۔ جب آپ کسی کو مسکرا کر ملتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ان والدین کو پہنچتا ہے جنہوں نے آپ کو مسکرانا سکھایا تھا۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں
کہ ہم ایسے اعمال کریں گے کہ ہمارے والدین کو ہم پر فخر ہو، اور جب ہم کل ان سے میدان حشر میں ملے تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں اور کہیں کہ بیٹا، تمہاری دعاؤں اور نیکیوں نے میری قبر کی تنہائی دور کر دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری نیکیوں کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ تو محترم عزیزو، نیکی کی راہ پر چلنا اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہی وہ بنیادی راستہ ہے جو ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ جب ایک نوجوان مسجد کی صف اول میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے حضور سربست سجود ہوتا ہے تو اس کے ماتھے کا نور اس کے والدین کی قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک اولاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں نیک اولاد سے مراد وہ اولاد ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہو، کیونکہ ایک نافرمان اور گناہگار اولاد کی دعا میں وہ تڑپ اور تاثیر نہیں ہوتی جو ایک متقی اور پرہیزگار اولاد کی پکار میں ہوتی ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا صدقہ، آپ کا اخلاقی وہ ذریعہ ہے جو آپ کے والدین کے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، یہ درجے بلند کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے بچے کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کے پیچھے رہنے والی اولاد کی توبہ اور استغفار ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے والدین کو سکون پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ بھلائی کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنا کتنا اہم ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر نیک عمل آپ کے والدین کے نامہ اعمال میں ایک ایسی کرن بن کر داخل ہوتا ہے جو قبر کی سختیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو محترم عزیزو، اب ہم اس پہلی عظیم الشان سورت کا ذکر کریں گے جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورت یاسین۔ یہ سورت قرآن پاک کے 22ویں اور 23ویں پارے میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ اس سورت کی تلاوت جہاں زندگی کی مشکلات کو حل کرتی ہے، وہیں یہ مرنے والوں کے لیے بخشش کا ایک بہت بڑا پروانہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سورت یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ثواب والدین کو پہنچایا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی قبر میں جنت کی ہوائیں چلا دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت، آخرت کے احوال اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا مفصل ذکر کیا ہے جو ایک مومن کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس پر جو وہ کماتے تھے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر انسان تنہا ہوگا تو وہاں صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ جب ہم اپنے والدین کے لیے اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے والدین کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دے اور ان کے اعضاء کو ان کے حق میں گواہ بنا دے۔ اس سورت کی ہر آیت میں ایک خاص تاثیر ہے جو روح کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، جب آپ سورت یاسین پڑھنا شروع کریں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے آپ کے والدین کی قبر میں ہزاروں انوار نازل ہوں۔ سورت یاسین کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تنگی کو آسانی میں بدل دیتی ہے۔ والدین جو اب قبر کی ایک نئے اور مشکل سفر پر ہیں، انہیں ہماری طرف سے بھیجی گئی اس روحانی طاقت کی بہت ضرورت ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے سابقہ امتوں کے واقعات بھی ذکر کیے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ والدین کے حق میں اس سورت کی تلاوت کرنا دراصل اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس نے کسی قبرستان میں جا کر سورت یاسین پڑھی اس دن وہاں کے مردوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو سوچئے، اگر آپ روزانہ اپنے والدین کی نیت سے یہ سورت پڑھیں گے تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہو جائے گا۔ سورت یاسین کی تلاوت کرنے والے کی حاجتیں اللہ پاک خود پوری فرماتا ہے۔ جب آپ والدین کی بخشش کی
حاجت لے کر اس صورت کا سہارا لیں گے تو اللہ کی رحمت کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ فضا میں ایک ایسی لہر پیدا کرتے ہیں جو براہ راست عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ والدین نے ہمیں بچپن میں جس طرح محبت سے پالا، آج ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی روح کو قرآن کی اس خوبصورت صورت کی ٹھنڈک پہنچائیں۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ فرماتا ہے، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھاتی ہے کہ آخرکار ہم سب نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے پیچھے ایک ایسی اولاد ہے جو اس کے لیے سورۃ یاسین جیسی عظیم سورت کا ہدیہ پیش کرے۔ تو محترم عزیزو، اب ہم قرآن پاک کی اس عظیم شان سورت کا ذکر کریں گے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچانے والی اور نجات دینے والی قرار دیا، یعنی سورۃ الملک۔ یہ مبارک سورت قرآن کے 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ اس نے ایک شخص کی اس وقت تک سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ذرا تصور کریں، جب ایک اولاد اپنے والدین کی مغفرت کی نیت سے اس سورت کی تلاوت کرتی ہے تو یہ سورت قبر میں ایک وکیل بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سورت اللہ کے حضور جھگڑا کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا اللہ، یہ بندہ یا اس کی اولاد مجھے پڑھتا تھا، لہٰذا اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جب تک اس شخص کی بخشش نہیں ہو جاتی، یہ سورت اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو محترم عزیزو، والدین کی وفات کے بعد اولاد کا سب سے بڑا فرض ان کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھنا ہے۔ سورۃ الملک کو المانیہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے روکنے والی۔ یہ قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں محفوظ ہو۔ جب ہم اپنے والدین کی روح کو اس سورت کا ثواب پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی قبر کے گرد ایک ایسا نورانی حصار بنا دیتا ہے جسے کوئی اذیت چھو نہیں سکتی۔ والدین نے ہمیں بچپن میں ہر تکلیف سے بچانے کے لیے اپنی جان لڑا دی تھی۔ آج ہمارا حق ہے کہ ہم سورۃ یاسین، سورۃ الملک کی تلاوت کے ذریعے انہیں قبر کی سختیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ کلام ہے جو تنہائی کے اس گھر میں ان کا بہترین رفیق اور غمگسار ثابت ہوگا۔ محترم عزیزو، والدین کی عظمت اور ان کے لیے اولاد کی دعا کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک شخص جب جنت میں اپنے درجات بلند ہوتے دیکھتا ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے تو اتنے عمل نہیں کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ تمہاری اولاد کی اس دعا اور استغفار کی وجہ سے ہے جو وہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے کرتی رہی۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہماری دعائیں اور قبر کی تلاوت صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو ہمارے والدین کو جنت کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ جب آپ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتے ہیں اور اس کا ہدیہ اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں تو فرشتوں کی ایک جماعت ان کی قبر پر حاضر ہو کر انہیں خوشخبری سناتی ہے کہ آج تمہاری اولاد نے تمہارے لیے نور کا تحفہ بھیجا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق اور موت اور زندگی کے فلسفے کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور بہترین عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے، خاص طور پر ہمارے والدین کو۔ تو محترم عزیزو، جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے وہ اللہ کی نظر میں بہترین عمل کرنے والی اولاد ہے۔ جب آپ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی بادشاہی اور اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہی اقرار جب والدین کی نیت سے کیا جائے تو ان کے نامہ اعمال میں توحید کا وہ نور بھر دیتا ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور ایمان افروز حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ ذرا سوچئے، جب آپ کی تلاوت کی وجہ سے آپ کے والدین کو میدان حشر میں پوری انسانیت کے سامنے یہ اعزاز ملے گا تو ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ آپ پر کتنا فخر کریں گی کہ انہوں نے ایک ایسی اولاد چھوڑی جو ان کی بخشش کا ذریعہ بنی۔ سورۃ الملک کے
حروف میں وہ شفا اور برکت ہے جو نہ صرف پڑھنے والے کو بلکہ اس کے لیے جس کے لیے پڑھی جائے اسے بھی فیض پہنچاتی ہے۔ یہ صورت قبر کی وحشت کو سکون میں بدل دیتی ہے اور قبر کی تنگی کو وسعت عطا کرتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، نیکی کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چاہیے ہم دنیاوی تحفے تو والدین کو دیتے رہیں، مگر اصل تحفہ وہ ہے جو قبر کے اندھیروں میں کام ہے۔ سورۃ الملک کی ہر آیت اللہ کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ جب آپ یہ سورت پڑھ کر دعا مانگتے رہیں، یا اللہ اس سورت کے برکت سے میرے والدین کی قبر کو روشن فرما دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے تڑپ رہی ہے تو وہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس صورت کا روزانہ کا معمول نہ صرف آپ کے والدین کے لیے مغفرت کی ضمانت ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی برکت اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن کی اس محافظ صورت کے ذریعے ان کی ابدی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو، اب ہم اس نورانی سلسلے کے آخری پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم تیسری عظیم الشان صورت یعنی سورۃ الاخلاص کے فضائل اور اس پورے عمل کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ سورۃ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ذرا تصور کریں، اس مختصر سی سورت کو 3 بار پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب دیتا ہے۔ جب آپ یہ سورت پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتے ہیں تو اللہ پاک ان کے لیے جنت میں ایسے محلات تعمیر فرماتا ہے جن کا حسن بیان سے باہر ہے۔ یہ توحید کا خالص اقرار ہے جو مرنے والے کے نامہ اعمال سے شرک اور گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، آپ اس عمل کے طریقے کو نہایت غور سے سمجھ لیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے اور اللہ نے دین میں ہمارے لیے بہت وسعت رکھی ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ آپ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کریں، کیونکہ وہ وقت برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اسے اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی نماز کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں۔ آپ ان تینوں صورتوں کو علیحدہ علیحدہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیں، عشاء کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں، اور سورۃ اخلاص کیونکہ بہت مختصر ہے اسے آپ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس طرح آپ کو روزانہ ایک پورا قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو ہدیہ کرنے کا عظیم ثواب ملے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولے، کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جو دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب آپ تلاوت مکمل کر لیں تو آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی روح مبارک کو ہدیہ پیش کریں، کیونکہ ان ہستیوں کی قربانیوں کے بدولت ہی آج ہم تک یہ دین اور قرآن پہنچے ہیں۔ ان کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس کے بعد اپنے والدین کا نام لے کر عرض کریں، یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا اجر اور ثواب میرے والدین کی روح کو پہنچا دے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ اور وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، آج آپ اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کے لیے وقت نکالے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ جب آپ سچے دل سے تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک نہ صرف آپ کے والدین کی قبر کی تنہائی دور فرماتا ہے بلکہ آپ کی اپنی دنیا اور آخرت میں بھی سکون پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے والدین جو اب من و مٹی تلے آپ کی طرف سے کسی خیر کے منتظر ہیں، وہ آپ کی اس تلاوت سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں آپ کو دعائیں دیتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، ماں باپ کی روح جب خوش ہو کر دعا دیتی ہے تو وہ عرش تک جاتی ہے اور اولاد کی زندگی کی تمام تنگیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کا پڑھا ہوا ایک ایک حرف آپ کے والدین کے لیے نور کی قندیل بن کر چمکے گا۔
اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید روحانی ویڈیوز ملتی